बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं रिजवान जलाल। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से हमने कल वीडियो की कि इमरान खान का अगर नाम लेंगे तो आपकी वीडियो को जो है वो स्लो कर दिया जाएगा, या हो सकता है कि आपकी वीडियो जो है ना वो जो फायर वॉल लगी है वो आपकी वीडियो की रीच जो है वो कम कर दे। इसके साथ साथ नाज़रीन, बहुत सारे नीचे कमेंट्स अगर देखें तो धमकी आमेज कमेंट जो है वो आ रहे हैं। तो मैं उनको बताता चलूँ कि जो ये कह रहे हैं कि आप जो मर्जी कर लें, इमरान खान जेल में रहेगा। अगर आपको इतनी तकलीफ है इमरान खान के नाम से तो होती रहे। मेरा ख्याल है कि अब जो हालात हैं, अगर हम अब नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे। हम 1000 बार इमरान खान का नाम लेंगे, वीडियो चलती है चले, नहीं चलती ना चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बंदा जेल में बैठा, नहीं झुका, वो नहीं बिका और अभी तक खड़ा है, तो हम तो बाहर खुली फिजा में सांस ले रहे हैं, होटलें कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, फिर हमें क्या तकलीफ है, हम उसका नाम क्यों ना लें। और दूसरा सबसे बड़ी अहम खबर जो मेरे लिए अलार्मिंग है, खतरनाक है, जिसको मैं सुन के जो है मुझे बड़ी परेशानी हुई है, वो है इमरान खान की भूख हड़ताल। अगर वो भूख हड़ताल करते हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक गैर मामूली बात है। और मेरा ख्याल है कि इतने बड़े लीडर और जो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, उसके साथ बैठ के मामलात को निगोशिएट करना चाहिए, ना कि वो उस बंदे को भूख हड़ताल पे जाना चाहिए। आप सोचें कि वो किस वर्ज पे, किस नहज पे आ गया है कि उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। ना अदालतों से इंसाफ की तवक्को है, ना उसे किसी और से इंसाफ की तवक्को है। होने क्या वाला है। और ये धमकियां, ये फायर वॉल कि इमरान खान का नाम ना लें, क्यों भाई, आखिर क्यों? उसामा साहब, ये क्या, ये भूख हड़ताल और इमरान खान का नाम लेने के ऊपर आपकी वीडियो स्लो कर दी जाएगी, ये है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, मीडिया की पाबंदियां तो जो प्लानिटरी इंडिकेशन है वो यही बता रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान इस सारे खितों में ही लगेंगी अब अपने अपने हिसाब से। जो जो उनके समझ लें कि हुकूमतों के एंटी सब होंगे, थोड़ा सा मीडिया को ट्यून अप किया जाएगा, कुछ इसमें नई रेगुलेशंस लाई जाएंगी और इस तरह की कैप्स नजर आती हैं। अगर बात करें खसूसी तौर पे खान साहब की मामले को लेके, तो डेफिनेटली ये समझा ये जाता है, तासुर ये है अब तक का कि ये जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है पीटीआई फॉलोअर्स की या पीटीआई लवर्स की वो ज्यादा है। तो बेसिकली उनको उनको डिस्करेज या उनको लेट डाउन या उनको जैसे कहते हैं वेव बनाने से या उनको इस सब से दूर करने के लिए एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि अब तक के पीटीआई के फॉलोअर्स ने बजाते खुद भी अमली तौर पे 9 मई का तो वैसे ही कहा जाता था कि 9 मई तो इनका था ही नहीं, कि प्लान था, प्रवोक किया गया, 100 कहानियां कॉन्स्पिरेसीज है उसके पीछे। चलो जी, कभी ये भी कट्टा-कट्टी निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए तो सर उसके बाद से अब तक लीडर बेगुनाह अंदर है, सारे के सारे एमएनएज असेंबली में है, असेंबली के इजलास भी चल रहे हैं, बाकी वज़ीर आला की मीटिंग्स भी हो रही हैं, हुकूमती मामलात भी चल रहे हैं, इमरान खान अंदर है। जबकि अब साइफर भी नहीं है, अब तोशा खाना भी नहीं है, अब इद्दत पड़ा हुआ है जी गले में। अब कौन सा कौन का, तो ये सारे रिश्वत दे के वैसे ही अगर किसी की ऐसे बीवी किसी ने किसी की भी मारी होती है अब तक वो वैसी जमानत करवा लेता है, ये तो वो मुल्क है। लेकिन वो सारे आप देखें कि कितना ये मामला जो है वो मैं समझता हूँ कि रेडिकुलस है कि एक शख्स उस पे आप पहले जो आपने ऑफिस होल्डर होने के नाते जो भी सारी उस पे डाली चीजें वो इस टाइम उसके अंदर नहीं है, अब इद्दत केस के अंदर जी वो अंदर है। उसको कभी फैसला करके महफूज करके कभी लिंगर ऑन, क्या ड्रामा लगा हुआ है। बेसिकली ये टेस्ट हो रहा है, ये कुदरत आप लोगों का टेस्ट ले रही है। इस टाइम कोई एक इम्तिहान नहीं है हमारा एज ए नेशन सबका चल रहा, कई इम्तिहान चल रहे हैं जिससे चेक किया जा रहा है। बल्कि हालत तो ये है कि जैसे अभी इस टाइम पे मेरा ख्याल है ये बात भी करनी मुनासिब होगी शायद, कि आपने पिछले दिनों ट्रेंड देखा, तागूत तागूत की बातें चल रही थी। तो बेसिकली जो जिसको जाहिल कह रहा था कि जी 95% खवातीन जाहिल हैं क्योंकि वो तागूत का वर्ड नहीं जानती,
تو سر ایڈیشن کر لیں کہ 95% مرد بھی پاکستان کا طاغوت کو نہیں جانتا، یہ دونوں برابر ہیں، اور ماشاءاللہ آپ بھی خود بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ طاغوت ہے، جملہ ہی غلط ہے، سب سے بڑا گناہ ہے طاغوت کی پیروی کرنا، طاغوت کو سرپرست بنانا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اگر آپ نے سرپرست بنایا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا خدا کا، کفروا انکار کیا، اور اولیاء بنایا، سرپرست بنایا طاغوت کو، تو پھر ان کے لیے جو ہے نا اصحاب النار فیہا خالدون۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ ان کو لے کے جائیں گے پہلے نور سے، اللہ تعالیٰ اپنی سرپرستی بیان کرتے ہوئے، اب یہ دوستی کی ٹرم میں لے جائیں، اس میں ولیہ کا ہم نے ایک دفعہ میرا خیال ہے میننگ کر چکے، شاید ہمارے ویور جانتے ہوں گے کہ ولیہ کس سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب خدا کے نظام کے مقابلے میں کوئی بھی نظام، کوئی بھی حکم، کوئی بھی ادا، کوئی بھی خدا کے فیصلے کے مقابلے میں لائی گئی بات، وہ سر طاغوت سرکشی کا نظام کہلائے گی، کیونکہ وہ خدا کی ضد میں آ گیا۔ اب یہ صرف بتا رہے ہیں کہ کون سا اللہ کا قانون یا حکم یہ کہتا ہے کہ جی ایک سال سے بندہ جیل میں، اور بعد میں پتہ چلے یہ کیس فارغ ہو گئے، 2 کیس فارغ ہو چکے ہیں۔ اور قوم کا عالم یہ ہے، چلو قوم کو چھوڑو، فالوورز کا عالم یہ ہے کہ ابھی تک کوئی عملی طور پہ انہوں نے کوشش نہیں کی کہ ہمارا لیڈر کیوں اندر ہے، وکلا کے گھر کیوں نہیں انہوں نے وکلا وکیل پہ وکیل چینج کیا، کیوں نہیں پریشرائز کیا سسٹم کو کہ لنگر آن کرنے کی کیا بات ہے آپ نے۔ اچھا کتنی ٹھوس بات ہے یہ رضوان صاحب، آج اگر میں جا کے بات کروں، کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ اب ہمیں نہ کبھی ان سے کہنا پڑ جائے کہ یہ ساری عوام پھر ہمیں اب پے کرے نا، یہ وکیل تو ان کے وہ نہیں ہوئے، ہم ٹھیکے پہ لیتے ہیں یہ معاملہ سارا کہ یہ کیسے نہیں ہوتا۔ بھائی جج کو جا کے اب بات کرنے میں کیا جاتا ہے کہ جناب آپ سال بعد جب یہ 2 میں وہ بری ہو گیا ہے تو ان 100 دنوں یہ جو اتنے اس کے دن قید کے گئے یہ کس کھاتے میں گئے، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اور اب جو آپ اگر یہ عدت کیس میں بھی مہینے بعد آپ نے پھر دانت نکال کے دکھا دینا تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ جو اتنے دن گزریں گے یہ سب جو وہ سفر کرے گا کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ اس قوم میں پیدا ہو گیا اور اس قوم کا لیڈر بن کے اس نے غلطی کر دی ہے۔ اور فالوورز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی امتحان ہے کہ اب یہ کیا کرتے۔ یہ پہلے بھی دیکھیں جیالے پیپلز پارٹی کے تھے پہلے، کبھی بھٹو کو پھانسی دے دی تھی، وہ آتی ہیں۔ پھر بی بی کی آخری جب بے نظیر آئی، بے نظیر صاحبہ، تو وہ بھی امریکہ کو للکار رہی تھی ان دنوں، کہتے امریکہ کون ہوتا ہے ڈکٹیٹ کرنے والا۔ ان کو بھی کہا گیا تھا آپ کی جان کو خطرہ نہ آئے، نہیں ٹلی، پھر دیکھیں کیا ہوا۔ پیپلز پارٹی والوں نے صرف اے ٹی ایم مشینیں توڑی، کوئی ادارے توڑے، یہ وہ کر کے ختم کر۔ اس کے بعد بینیفیشری کون ہوا؟ بینیفیشری وہ ہوا جو ان کے جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ یا اس کا فائدہ لے گیا، لیکن ساتھ ہی کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آتا تھا اس پہ کہ اس کا بینیفیشری ہی سب سے پہلے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے تھا، جو کہ زرداری صاحب خود تھے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اب عمران خان تقریباً 1 سال سے اندر، اس اگست میں ہو جائیں گے وہ، اب مشہوری تو ہماری بھی میں کہتا ہوں کہ عمران خان کے ہوا تو غلط، لیکن جانے کی وجہ سے تاریخ دینے سے ہی اللہ تعالیٰ نے فیم دی، لیکن اس کے بعد بھی ایک سیکوینس ہے الحمدللہ جو بھی پرانے فالوورز ہیں یا ویورز ہیں وہ جانتے ہیں۔ لیکن سر اب یہ کب تک چلے گا؟ اچھا پھر آپ لوگوں کا اگلا امتحان، فلسطین پہ سب کچھ ہو رہا ہے، بے فکر ہو کے پڑے ہوئے، کوئی رولا نہیں، کسی قسم کی جو نہیں رینگ رہی، کوئی چکر نہیں۔ پھر جب ان کی بحثیں سنو تو یہ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تھے، اتنے اصحاب رسول زندہ تھے، اتنے مسلمان تھے، اسلامی حکومت تھی، پھر ان کے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا؟ جب کبھی بحثیں کرو نا تو ان کو کربلا سمجھ نہیں آتا۔ اور ابھی بھی اب ماہ محرم کی
مناسبت سے وہ شروع ہو گئے ایام ہزار جو ہے، اور یہ تو بھی کچھ دنوں بعد سمجھ آنے لگے گی. یہ جو لوگ کہہ گئے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ بھی آنے والا وقت یہ سمجھ آ جائے گی جس کو نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ واحد سرمشق مردوں کے لیے باقی بچے گی پوری دنیا کے مردوں کے لیے، وہ کرسچن ہو، وہ مسلم ہو، وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ہو. حسین علیہ السلام کی اس مشق کو دیکھے بغیر کوئی ماں، کوئی ہیرو، کوئی لیڈر، کوئی انقلابی پیدا کر ہی نہیں سکتی. ہر انقلاب کا جنم اس سوچ سے، اس دماغ سے ممکن ہے جس میں کربلا ہوگا، اور کربلا کا بیج جو دماغ میں ہوگا وہی کچھ کر پائے گا. جیسے کہ آپ کا ہمسایہ ملک تھا، کربلا تھا تو انہوں نے پوری دنیا کا اسلامی نظام بنا کے پہلا رائج کر دیا. آج آپ کو کربلا جن کے دلوں میں ہے وہی حماس کی مدد کرتے نظر آ رہے ہیں. ہمیں حالانکہ مسلمانوں کو اس میں بڑے عرصے سے توڑا گیا شیعہ سنی جنگ میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حماس سنی تنظیم ہے، مدد شیعہ کر رہے ہیں. تو یہ کیسی بات ہے؟ تو یعنی کہ کامن کیا ہے؟ کربلا. کامن حسین ہے جو شیعہ سنی کو بھی ایک کرے گا، ایون کرسچن، ہندو، مسلم سب کو ایک کرے گا. اب آپ یہ بالکل دیکھیں صحیح. کہ عمران خان کو جو اس ٹائم صورتحال درپیش ہے، اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ آپ لوگ دنیا میں اپنے جو قوت عمل کھو چکے ہیں اس کو عملی جامہ پہنائیں. کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ فتنے فساد انتشار برپا کرنے کی. آپ لوگ چپ کر کے ہاتھ منہ باندھ کے گھروں کے تھڑوں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں کہ ہم گھر نہیں جائیں گے، تھڑے پہ ہی رہیں گے. آپ گراؤنڈوں میں بھی اپنے بنا کے جو پلئنگ گراؤنڈ ان میں بھی ڈیرے لگا سکتے ہیں. سڑکیں بلاک کرنا کوئی حل نہیں ہے. آواز پہنچانی کسی بھی اچھے انداز سے مسلمان کا کام ہے، لیکن وہ پہنچائے ضرور. لیکن یہ جو روش اس قوم نے اگر ترک نہ کی، جو کہ ان کی روش بن گئی ہے کہ جب بھی کوئی آیا ان لوگوں کے لیے انہوں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ اب فیس بک کے لائک، فیس بک کے شیئر سے کام آگے ہے. اگر عمران خان وہ ہڑتال میں جاتے ہیں تو ٹیکنیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی جو اس وقت بے بسی ہے اس کا ٹول ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے باہر پارٹی آپس میں ایک انتشار کا شکار ہو گئی، آپس میں گتم گتا، اور فالوورز بیٹھا گھروں میں فیس بک پہ، اور اس پہ زور ہے اس کا. بیسیکلی کون سا ایسا اسلام پڑھا دیا گیا ہے جو مسلح سے باہر نکل نہیں دے رہا، سارا کچھ ادھر. اچھا پھر جب بات کرو، ان کو شرک بدعت بڑی پڑھائی گئی ہے، بڑا زبردست گریپ ہے ماشاءاللہ اس پہ. بھائی یہ جو ظاہری سجدہ ہے صرف اس کا میٹر نہیں ہے، یہ ظاہر ہے. نماز یا جو آپ لوگ یہ جو ایکسرسائز کرتے ہیں نا، اس کا اصل یہ ہے کہ میں اللہ تیرے نظام، تیری حاکمیت کو مانتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں مانتا، وہ دنیا کا کوئی بالکل بھی ہو. بالکل آپ صحیح. سمجھیں کہ یہ جو بات ہے یہ اتنی ہی شرک کے قریب ہے. اگر آپ خدا کی جو درجہ ہے ماننے کا، آقا ماننے کا، حاکم ماننے کا، اپنی زندگیوں پہ اس کے حکموں کو نافذ کرنے کا، اس کی جگہ اگر کسی بھی طاغوت کی پیروی کریں گے، اس کے نظام کی ضد میں ہر وہ چیز جو بھی لائی جائے گی وہ طاغوت کہلائے گی، شیطانی کہلائے گی. اس کی جو بھی پیروی کرے گا وہ ہے مشرک. اور یہ مشرک کبھی نہیں کہیں گے، یہ شرک کبھی نہیں کہیں گے یہ میں پسند کرتا ہوں، مجھے پسند ہے، اللہ کی مرضی کچھ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میری مرضی، تو بس پھر یہ شرک ہے. تو بیسیکلی جو یہ سارے شرک ہیں وہ سمجھ نہیں آتے، اور اس سائڈ پہ ابھی تک کوئی آنے بھی نہیں دے گا ان کو، کیونکہ وہاں سے بالکل. حریت اور جہت نکلے گی. اسامہ صاحب میرا آخری سوال ہے. میں یہ گفتگو سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ کتنے چھوٹے آدمی ہیں اور بڑے آدمی پر تنقید کر کے اپنے آپ کو یہ بندہ بڑا کرنا چاہتا ہے. میں ساحل ندیم کی بات کر رہا ہوں، اوریا مقبول جان صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں تھے، تو کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے نا وہ ٹو اسٹیٹ کا جو ہے نا وہ پتہ ہی نہیں ہے، مطلب اسرائیل فلسطین والے ان کے پتہ ہی نہیں ہے عمران خان کو، اور اللہ کرے وہ لا علم رہے انہیں پتہ ہی نہ ہو. مطلب بھائی تم کون، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. ساحل ندیم تم، مطلب تم ابھی جمعہ 4 دن نہیں ہوئے، تم کبھی
کسی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی میں جاب کر رہے تھے, تمہیں 2 اسٹیٹ کا پتہ ہے, لیکن جو اتنا بڑا لیڈر ہے, جو وزیر اعظم رہ چکا ہے, اسے 2 اسٹیٹ کا نہیں پتا. آپ اندازہ کریں کہ کیا آپ وہ کہتے ہیں ذات بھی کوڑ کر لی تے چھتیرانو جپے. دیکھیں بیسیکلی عمران خان نے جو ایک قوم کو جو بہت بڑی لرننگ دینی تھی وہ تو دی ہے, نو ڈاؤٹ, کوئی نہیں دے سکتا نام کر کے تاریخ میں. لیکن اس قوم کا اس کے بعد اگر یہ قوم ان کی اس پہ اپنے اس دفعہ لیڈر کی مدد نہ کی انہوں نے, یا اس کے لیے کھڑی نہ ہوئی اس انداز سے, تو یقین جانے اس قوم میں دوبارہ کوئی مسیحا نہیں آنے لگا. یہ بم کھائیں گے, یہ ابھی مہنگائی کے بم کھا رہے ہیں, یہ ابھی دوسرے بم کھا رہے ہیں, ان قریب ان پہ دوسرے ایٹم بم بھی گر جائیں گے, کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ان لوگوں نے روش اختیار کر لی ہے کہ آگے کر کے لیڈر کو اور پھر پیچھے ہو جانا. اور عملی طور پہ کیونکہ ایز اے نیشن, کیونکہ ہم نے تو کبھی جیسے کہتے ہیں اسلام تو ہم سے وہ ہمارے اسلام کا جو بیسک نیوکلیس تھا جہد, وہ تو ویسے ہی چھین لیا گیا ہے. تو اس لیے اب تو جو جنت چاہیے ہمیں ویسی مسلح بھی مل جاتی ہے, 2-4 دیگیں اتار کے مل جاتی ہے, صدقے خیرات کر کے مل جاتی ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کسی کی اسامہ صاحب آپ یہ دیکھیں نا, اسامہ صاحب یہ دیکھیں کہ سائے ندیم جیسے لونڈے لپاڑے اب عمران خان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ اسے پتہ نہیں ہے. دیکھیں ساحل ندیم بیسیکلی آپ لوگوں کو, چلے آج میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں اپنے ویورز کے انٹرسٹ کے لیے. اسلامک جو تاریخ ہے اور جو ہماری سیاست یا شیعہ کتب یا یہ ساری اس کے اندر جو اس ٹائم کا مسلمان ہے, وہ شیعہ ہو یا سنی ہو, برابر امپریکٹیکل اس کو کر دیا گیا ہے. اور اس کے اندر سے اتنے لوپ ہولز چھوڑے گئے ہیں, 9 لاکھ روایات گھڑی گئی ہیں بنو امیہ کے دور میں. تو یہ جو اسلام کے ساتھ جو ہے وہ جو پرابلم ہے, اب تو آپ کے پاس آ گیا آئی ٹی کا دور, گوگل سرچ, یہ وہ فوراً ساری کتابیں ٹیبل پہ ہیں. تو پرابلم نہیں, پرابلم نہیں, جو کہ پرابلم نہیں. اسامہ صاحب یہ سمجھ کے آئیں گے. کھلواڑ کے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چلے آج پھر لوگ بڑے اوفینسو ہو جاتے ہیں جب کبھی ان کو تھوڑی سی میں اگریسو ہو کے کچھ چیزیں بتاتا ہوں. مرزا صاحب کی دانتوں کی شیپ فرنٹ, اوپر والے فرنٹ بتیسی دیکھ لیں اور ان کی دیکھ لیں. میں نے ایک پہلے بھی اس میں کہا تھا کہ جتنے بھی لوگ جن کی بتیسیاں تھوڑی سی آگے کو خوش ہوئی ہوتی ہیں, یہ بیسیکلی تمخیر کا مسئلہ ہوتا ہے, گیسٹرک ایشوز بنتے ہیں. بیسیکلی یہ جو ان کا پرابلم ہوتا ہے, اس لیے یہ اپنی بریکیں فیل کر بیٹھتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب پرابلم یہ آئی ہے کہ اس دن بھی میں نے بھی دیکھا جس میں وہ تابوت بھی کہہ رہے ہیں, تو ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ تابوت بذات خود گناہ نہیں ہے. مطلب جیسے ناؤن کر دینا, مسئلہ یہ ہے کہ تابوت کی پیروی کرنا گناہ ہے کبیرہ میں سے. تو انہوں نے وہ اس کو 95% کہتے کہتے خود بھی شامل ہو گئے. اب عمران خان جیسا بندہ جو اس وقت پورے پاکستان میں حریت, مزاحمت اور جہل کا ایک علم بردار بن گیا, وہ چلیں جی جو مرضی اس کے اندر ایپ ڈال دیں, بات ٹھیک کر رہا ہے اس وقت, لائن ٹھیک ہے, حق اس کا ہے, لوگوں نے اس کو چنا ہے, بس بات ختم. وہ کالا چور ہے جی, لیکن اس ٹائم وہی حق کی بات کر رہا ہے صرف. تو اس لیے حکم یہ ہے کہ جی بات کیا کر رہا ہے وہ دیکھو, بات کون کر رہا ہے یہ نہ دیکھو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جس نے قوم کو اس ٹریک پہ لے آیا ہے, جو ٹریک ان کے آنے والی جو مستقبل ہے میں سمجھتا ہوں اس کا ٹریک ہے. اور یہ اس ٹریک کی جو ٹرن ہے اس پہ عمران خان کا نام لکھا گیا, کوئی نہیں مٹا سکتا اس کو. تو اب عمران خان کو, لیکن میں ذاتی طور پہ دیکھیں سیاسی نظام کے میں ہمیشہ سے کئی دفعہ فرمولہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس کو نہیں مانتا اور نہ ہی میں فالو کرتا ہوں. لیکن اب تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یار دل کرتا ہے کہ خود جا کے جیسے کہتے ہیں نا اپنے زور بازو پہ ان کے لیے کچھ کرو, خان صاحب کے لیے. یہ عوام تو نہیں وہ کرنے والی. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کی پارٹی میں بڑے بڑے لینڈ لارڈ, بڑے بڑے انڈسٹریز, بڑے بڑے ہاتھو خان ہوں گے, ایم این اے بھی بنے اس کی ٹکٹ پہ, ایم این اے بھی اس کے نام پہ بنے ہیں, اسمبلی انجوائے کر رہے ہیں. 10-10 لاکھ بندہ بھی اکٹھا نہیں ہوتا 90 بندوں سے.
ایسی کی تیسی کیا نہیں ہو سکتا، سب ہو سکتا ہے. اچھا پھر سب ججوں کے اور اپنے اور وکلا اور ساری اسٹیبلشمنٹ بیٹھ نہیں سکتے کہ یار قومی مسئلہ کیوں ایک بے گناہ کو کر رہے ہو، کون سا ثواب مل جائے گا، کیا ایسا اس نے وہ کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا چلیں جی اسٹیبلشمنٹ پھر یہ سارے جو بھی اس کے اینٹی ہیں لوگ، یہ تاثر تو قائم کریں کہ بھائی وہ واقعی کریمنل ہے. قوم کو چلو اس سے تو نکالیں، لیکن قوم کو یہ اذیت دینا کہ وہ لگ سب کو بے گناہ رہا ہے، لگ سب کو ہیرو رہا ہے، اور آپ ٹریٹمنٹ ولن والی دے رہے ہیں، تو نفسیاتی نہیں کرے گا قوم کو تو اور کیا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا اچھی طرح سے اس کو الیبریٹ کیا ہے. ناظرین اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.